बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन कराम, आप सुन रहे हैं उर्दू कहानी आंगन टेढ़ा, जिसके रावी और मुसन्निफ़ हैं मिर्ज़ा अमजद बेग, और इसको तहरीर करने में उनकी मदद की है हस्साम बट ने। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश भी पसंद आएगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। एक रोज मैं अदालत से निकलकर पार्किंग की तरफ बढ़ रहा था कि स्टाम्प फरोश के स्टॉल पर एक शख्स ने आवाज देकर मुझे रोक लिया। बेग साहब, 1 मिनट। मैं रुक गया और मुड़कर पुकारने वाले को देखा। वो एक स्टाम्प फरोश था। मैंने उसे अक्सर उस स्टॉल पर बैठे देखा था और उसका सूरत आशना ही नहीं बल्कि नाम भी शनासा था। गौरी साहब, फरमाइए, मैंने उसके करीब जाकर पूछा। क्या अभी आप अदालत के कमरे से निकले हैं? गौरी ने पूछा। हाँ, मैंने इस बात में गर्दन हिलाई। कोई खास बात? उसने रिस्ट वॉच पर निगाह दौड़ाते हुए कहा। आप तो रोजाना इससे बहुत पहले रुखसत हो जाते हैं, आज काफी देर नहीं हो गई? अदालती चक्कर में देर सवेर तो हो ही जाती है गौरी साहब, मैंने सरसरी अंदाज में कहा। उधर बरामदे में एक क्लाइंट ने घेर लिया था। मैंने जान छुड़ाने की बहुत कोशिश की, फिर भी वो जबरदस्ती मिन्नत करके मुझे कैंटीन ले गया, और जब तक मैंने उसकी जेब से चाय के साथ बिस्किट नहीं खा लिए उसकी तसल्ली नहीं हुई। अभी उसे मुतमईन करके भेजा है। मैंने लम्हाती तवक्कुफ करके एक गहरी सांस ली, फिर इजाफा करते हुए सवाल किया। गौरी साहब, आपका चेहरा और आंखें बता रही हैं कि आपने किसी वजह से मुझे रोका है। वो बात दरअसल ये है बेग साहब, वो सर को असबाती जुम्बिश देने के बाद वजाहत करते हुए बोला। अभी चंद मिनट पहले एक शख्स आपके बारे में पूछ रहा था। मुझे नहीं मालूम था कि आप अभी तक अदालत में मौजूद हैं। मैंने उससे कह दिया कि बेग साहब तो जा चुके हैं। उस शख्स ने अपना क्या नाम बताया था? मैंने इस्तफसार किया। अली मुराद। मैंने अपने जहन पर जोर डाला, लेकिन फौरी तौर पर मुझे याद ना आ सका कि मैंने किसी अली मुराद को आज अदालत आने का कहा हो। इस दौरान गौरी यकटिक मुझे देख रहा था। मैंने उलझन ज़दा लहजे में कहा, ये अली मुराद मुझे किस सिलसिले में ढूंढ रहा था? आप अली मुराद के हवाले से ज्यादा परेशान ना हो, गौरी ने ठहरे हुए लहजे में कहा। मेरा अंदाजा तो ये कहता है कि वो आपके लिए कोई नया क्लाइंट साबित हो सकता है। मैंने उसे आपके दफ्तर का एड्रेस समझा दिया है, वो आपको वहीं मिल जाएगा। काफी जरूरतमंद नजर आ रहा था। मैंने एक गहरी सांस खारिज की, गौरी का शुक्रिया अदा किया और तेज कदमों के साथ अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ गया। मैंने अपने पसंदीदा मखसूस होटल से डट कर खाना खाया और ऑफिस पहुंच गया। मेरा ऑफिस सिटी कोर्ट के नज़दीक ही एक कसीरुल मंजिला इमारत में वाक़या था और मज़कूरा होटल मेरे रास्ते में पड़ता था। ये मेरा रोज़ का मामूल था कि अदालती बखेड़ों से फारिग होने के बाद मैं होटल में बैठकर तसल्ली से खाना खाता, फिर ऑफिस में जाकर क्लाइंट्स से मुलाकात शुरू कर देता था। उस रोज़ मैं हस्बे मामूल जब अपने ऑफिस पहुंचा तो विजिटर्स लॉबी खासी आबाद नजर आई। मैंने वहां मौजूद क्लाइंट्स पर एक सरसरी सी निगाह डाली और अपने चैम्बर की जानिब बढ़ गया। सच्ची बात तो यह है कि उस वक्त तक अली मुराद मेरे जहन से स्लिप हो चुका था। लगभग या 1 घंटे बाद मेरी सेक्रेटरी ने इंटरकॉम पर बताया, सर, एक साहब काफी देर से आपका इंतजार कर रहे हैं। उनके पास अपॉइंटमेंट नहीं था, इसलिए मैंने उन्हें रोके रखा। मैं अभी उन्हें भेज रही हूँ। क्या अपॉइंटमेंट वाले तमाम क्लाइंट्स निमट गए? मैंने पूछा। यस सर। सेक्रेटरी की पुरएतमाद आवाज मेरी समात से टकराई। ठीक है, तुम उन साहब को अंदर भेज दो, मैंने कहा। थोड़ी देर के बाद एक पस्ता कामत फरबा और गोल मटोल सा शख्स मेरे चैम्बर में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर हल्की सी दाढ़ी भली लग रही थी। उसने बड़े अदब से मुझे सलाम किया। मैंने पेशा वाराना मुस्कुराहट से उसका इस्तकबाल किया और बैठने के लिए कहा। वो एक कुर्सी खींच कर बैठ गया। बेग साहब, मेरा नाम अली मुराद है। मैं दिन में आपकी तलाश में सिटी कोर्ट की तरफ भी गया था। उसी लम्हे गौरी स्टाम्प फरोश की बात मेरे जहन में घूम गई। मैंने सूरत हाल को संभालते हुए उसकी तसल्ली की खातिर कहा, हाँ, मुझे पता चल गया था, लेकिन मैं एक ऐसे मामले में उलझा हुआ था कि दफ्तर पहुंचने में मुझे ताखीर हो गई। खैर, मैंने लम्हाती तवक्कुफ के बाद इजाफा किया, आप बताइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? बात खत्म करते ही मैंने रफ पैड और कलम संभाल लिया। अली मुराद ने गहरी संजीदगी से कहा, बेग साहब, आपके पास मुझे नफीस अहमद ने भेजा है और यकीन दिलाया है कि आप तसल्ली बख्श अंदाज में मेरा काम कर देंगे।
کون نفیس احمد؟ میں پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ نفیس الیکٹرانکس والے نفیس صاحب، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ صدر کی الیکٹرانکس مارکیٹ میں جن کی فریج، فریزر اور واٹر کولر کی دکان ہے۔ او، وہ نفیس صاحب، میں نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ آپ ان کو کیسے جانتے ہیں؟ نفیس احمد سے میری دیرینہ شناسائی تھی۔ مجھے یا میرے کسی بھی تعلق دار کو کبھی فریج یا فریزر وغیرہ خریدنا ہوتا اور وہ اس سلسلے میں مجھ سے مشورہ کرتا تو میں اسے سیدھا نفیس الیکٹرانکس کی راہ دکھا دیا کرتا تھا، اور مجھے اس بات پر فخر ہے کہ نفیس احمد نے کبھی مجھے مایوس نہیں کیا تھا۔ الیکٹرانکس مارکیٹ ہی میں میری ٹی وی کی دکان ہے، علی مراد نے میرے سوال کے جواب میں بتایا۔ نفیس صاحب سے میری اچھی سلام دعا ہے۔ بہت خوب، میں نے تائیدی انداز میں گردن ہلائی اور کہا، اب آپ جلدی سے مجھے اپنے مسئلے کے بارے میں بتا دیں تاکہ میں فیصلہ کر سکوں کہ اس سلسلے میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں۔ مسئلہ میرا نہیں، فرقان کا ہے، علی مراد نے بتایا۔ یہ فرقان کون ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس نے جواب دیا، فرقان میرا داماد ہے۔ او، میں نے علی مراد کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، کیا آپ کا داماد کسی انداز میں آپ کی بیٹی کو تنگ کر رہا ہے؟ نہیں جناب، ایسی کوئی بات نہیں، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ فرقان تو اتنا اچھا انسان ہے کہ اس کی ذات سے کبھی کسی کو کوئی تکلیف پہنچ ہی نہیں سکتی، اور شاید اس کا یہی اچھا پن اس کے لیے مصیبت بن گیا ہے۔ کیسی مصیبت علی مراد صاحب؟ میں نے چونکے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ فرقان کو پولیس نے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا ہے، وہ تھکے ہوئے انداز میں بولا۔ یہ کب کی بات ہے؟ 2 روز پہلے کی، اس نے بتایا۔ فرقان پر کس کے قتل کا الزام ہے؟ میں نے سوال کیا۔ مسز نگت کے قتل کا الزام۔ یہ مسز نگت کون ہے؟ میں نے استفسار کیا۔ فرقان کے مالک مکان کی بیوی تھی وہ، اس نے جواب دیا۔ فرقان کے ساتھ پے در پے زیادتی ہوئی ہے بیگ صاحب۔ نرگس کے شوہر قاضی وحید نے پہلے اسے اپنے گھر میں ایک کرایہ دار کی حیثیت سے رکھا، پھر گھر کی بالائی منزل پر شفٹ کر دیا، اور آخر میں گھر فروخت کرنے کے بہانے اس کو بے دخل کر دیا۔ جب فرقان نے اس سے حساب مانگا تو ایک گہری سازش کے تحت اسے قتل کے الزام میں بند کروا دیا۔ او، دلچسپ اور افسوسناک واقعہ ہے، میں نے رف پیڈ پر قلم گھسیٹتے ہوئے کہا، پھر نگاہ اٹھا کر علی مراد کی جانب دیکھتے ہوئے اضافہ کیا، آپ نے بتایا ہے کہ فرقان کو 2 روز پہلے پولیس نے گرفتار کیا ہے۔ آج 18 اکتوبر ہے، اس کا مطلب ہے فرقان کی گرفتاری 15 اکتوبر کی رات۔ وہ میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی بول اٹھا، فرقان کو 15 اکتوبر کی رات میرے گھر سے گرفتار کیا گیا تھا۔ میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، گویا پولیس نے 16 اکتوبر کی صبح فرقان کو عدالت میں پیش کر کے اس کا ریمانڈ لے لیا ہوگا، اور اس وقت وہ پولیس کسٹڈی میں ہے۔ جی، آپ کا اندازہ بالکل درست ہے، اس نے اثبات میں گردن ہلائی۔ وہ کون سے تھانے میں بند ہے؟ میں نے پوچھا۔ علی مراد نے متعلقہ تھانے کا نام بتا دیا۔ میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، علی مراد صاحب، ابھی تک آپ نے مجھے اپنے داماد کے بارے میں جو بھی معلومات فراہم کی ہیں وہ بہت ہی الجھی ہوئی اور نامکمل ہیں۔ اس صورتحال میں میں کوئی فیصلہ کرنے سے قاصر ہوں۔ مجھے پوری تفصیل کے ساتھ یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے داماد اور قاضی وحید کے درمیان تعلقات کی نوعیت کیا رہی ہے، اور سب سے اہم بات یہ کہ اس نازک موقع پر جب فرقان قتل کے الزام میں ریمانڈ پر ہے تو اس کے گھر والے کہاں غائب ہیں؟ ایسے حالات میں فرقان کے والدین کو تو سب سے آگے حرکت کرتے ہوئے نظر آنا چاہیے۔ آپ بجا فرما رہے ہیں بیگ صاحب، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ انہیں واقعی سب سے زیادہ متحرک نظر آنا چاہیے تھا، مگر وہ لوگ فرقان سے سخت ناراض ہیں، علی مراد نے گہری سنجیدگی سے بتایا۔ سمجھ لیں کہ مرنا جینا ختم کیا ہوا ہے انہوں نے۔ اس بائیکاٹ کی کوئی خاص سبب؟ فرقان کی شادی۔ او، میں نے متاسفانہ انداز میں کہا، یعنی وہ لوگ آپ کی بیٹی اور فرقان کی شادی کے خلاف تھے؟ سخت خلاف، وہ قطعیت سے بولا۔ تاہم اس شادی کے موقع پر کسی طرح منت خوشامد کر کے فرقان نے انہیں راضی کر لیا تھا۔ وہ لوگ نہ صرف بڑے بھرپور انداز میں اس شادی میں شریک بھی رہے، بلکہ شادی کے بعد لگ بھگ 3 ماہ تک عظمیٰ اپنی سسرال میں بھی رہی تھی۔ پھر وہاں فتنہ فساد اس قدر بڑھ گیا کہ فرقان کو گھر چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑا۔ اس کے بعد ہی وہ کرائے کے مکان میں گیا تھا۔ عظمیٰ آپ کی بیٹی کا نام ہے؟ اس نے اثبات میں گردن ہلائی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اگر میں غلطی نہیں کر رہا تو عظمیٰ اور فرقان کی لو میرج ہے۔ آپ کا اندازہ 100% درست ہے۔ محبت کی شادیوں میں عموماً سماجی مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کبھی لڑکی کو اور کبھی لڑکے کو،
اور بعض حالات میں دونوں کو۔ اس کھینچا تانی اور کشمکش میں میاں بیوی ایسے معاشرتی جھمیلوں میں پھنس جاتے ہیں کہ انہیں ایک دوسرے پر توجہ دینے کی فرصت ہی میسر نہیں آتی۔ پیار محبت تو رہی دور کی بات، وہ ایک دوسرے سے ڈھنگ سے بات کرنے کی پوزیشن میں بھی نہیں رہتے۔ یہی وجہ ہے کہ لو میرج کرنے والوں کو ایک دوسرے سے سنگین شکایات پیدا ہو جاتی ہیں۔ وہ ایک دوسرے سے جتنی شدت کی محبت اور چاہت کی توقع کر رہے ہوتے ہیں، زمینی حقائق اس کی اجازت نہیں دیتے۔ نتیجہ صاف ظاہر ہے، محبت کی شادیوں کی غالب تعداد ناکامیاب رہتی ہے۔ یا تو یہ بند قائم ہی نہیں رہتا، یا پھر زہر کے گھونٹ پی پی کر زندگی گزارنا ہوتا ہے۔ آپ نے فرقان کے والدین کو اس افسوسناک واقعہ کی اطلاع دی۔ میں نے علی مراد سے استفسار کیا۔ براہ راست تو نہیں، وہ سنجیدگی سے بولا، لیکن کسی تیسرے شخص کے توسط سے میں نے ان تک اس معاملے کی خبر پہنچا دی ہے۔ انہوں نے کیا رد عمل ظاہر کیا ہے؟ وہ اپنی ضد با الفاظ دیگر اپنی ہٹ دھرمی پر قائم ہیں۔ علی مراد نے دکھی لہجے میں جواب دیا۔ ان کا موقف بہت ہی سفاک اور غیر انسانی ہے۔ ان کے مطابق جب فرقان نے گھر چھوڑا تھا، وہ ان کے لیے مر گیا تھا۔ میں نے پرسوچ انداز میں کہا، یہ صورتحال خاصی گمبھیر اور افسوسناک ہے۔ بہرحال لمحاتی توقف کر کے میں نے ایک گہری سانس لی، پھر اضافہ کرتے ہوئے استفسار کیا، آپ مجھے فرقان اور قاضی وحید کے باہمی معاملے کے بارے میں بتا رہے تھے۔ یہ معاملہ بھی خاصا الجھا ہوا اور پیچیدہ ہے۔ وہ پہلو بدلتے ہوئے بولا، آپ کو سمجھانے کے لیے تھوڑی تفصیل میں جانا ہوگا۔ میں سن رہا ہوں۔ میں نے سنجیدہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ آپ روانی سے بولتے جائیں۔ آئندہ آدھے گھنٹے میں علی مراد نے مجھے جو تفصیلات فراہم کیں، میں اس میں سے غیر ضروری باتوں کو حذف کر کے خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، تاکہ آپ اس کیس کے پس منظر سے اچھی طرح آگاہ ہو جائیں۔ واضح رہے کہ ان میں سے بہت ساری باتیں مجھے بعد میں اپنی تحقیق کے دوران معلوم ہوئی تھیں، لیکن واقعات کی ترتیب اور تسلسل کا خیال رکھتے ہوئے میں نے انہیں یہاں بیان کر دیا ہے۔ اسی طرح چند باتیں میں فی الحال گول کر رہا ہوں، ان کا ذکر عدالتی کارروائی کے دوران مناسب موقع پر کیا جائے گا۔ یہ بتانا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ اسی شام متعلقہ تھانے جا کر میں نے ملزم فرقان سے بھی ایک تفصیلی ملاقات کر لی تھی۔ فرقان بھرے بھرے بدن کا مالک، ایک متناسب قامت اور گندمی رنگت والا جوان تھا۔ اس کی عمر 27 سال رہی ہوگی۔ مجھے وہ ایک تعلیم یافتہ اور سلجھا ہوا انسان لگا۔ اس نے میری معلومات میں گراں قدر اضافہ کیا تھا۔ علی مراد کی زبانی مجھ تک جو حالات پہنچے تھے، فرقان نے ان کی تصدیق بھی کی تھی۔ فرقان نے کچھ عرصہ پہلے یونیورسٹی سے کامرس میں ماسٹرز کرنے کے بعد بینکنگ لائن جوائن کر لی تھی۔ اس فیلڈ میں قدم جمانے کے لیے اسے کسی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ اس کا باپ کفیل احمد ایک ریٹائرڈ بینکر تھا اور اس کی خواہش پر فرقان نے کامرس کا انتخاب کیا تھا۔ کفیل احمد ریٹائرمنٹ کے بعد شیئرز کی دنیا کی طرف نکل گیا تھا۔ سٹاک مارکیٹ پر اس کی گہری نظر تھی اور وہ مختلف طریقوں سے ماہانہ اتنا کما لیتا تھا کہ گھر میں کسی مالی تنگی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا تھا۔ کفیل احمد کی 3 اولادیں تھیں۔ سب سے بڑا فرقان، اس سے چھوٹی انیلا، جس کی شادی فرقان سے پہلے ہی ہو گئی تھی۔ انیلا کا شوہر فرحاد بھی ایک پرائیویٹ بینک ہی میں ملازم تھا۔ انیلا اپنی سسرال میں خوش اور مطمئن تھی۔ انیلا سے چھوٹا ایک بھائی عرفان تھا، جو ابھی محض 13 سال کا تھا اور ایک اسکول میں پڑھتا تھا۔ فرقان کی والدہ شگفتہ ناز ایک گھریلو خاتون تھی، تاہم اسے گھومنے پھرنے اور ہوٹلنگ وغیرہ کا بہت شوق تھا۔ شاپنگ بھی اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ ان کی رہائش بفر زون کے علاقے میں تھی۔ علی مراد کی بیوی سلمہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ سلمہ طویل عرصے تک سرطان ایسے موذی مرض میں مبتلا رہنے کے بعد اپنے خالق حقیقی سے جا ملی تھی۔ علی مراد کی 2 بیٹیاں تھیں، عظمیٰ اور نادیہ۔ نادیہ عظمیٰ سے چند سال بڑی تھی اور اس کی شادی بھی عظمیٰ سے 2 سال پہلے ہو گئی تھی۔ نادیہ کی سسرال حیدرآباد میں تھی۔ اس کا شوہر خٹک پرانی گاڑیوں کی خرید و فروخت کا کاروبار کرتا تھا اور اس نے ادھر حیدرآباد ہی میں اپنا ایک شو روم بھی بنا رکھا تھا۔ جیسا کہ ابتدا میں بتایا جا چکا ہے کہ علی مراد کی صدر کی الیکٹرانکس مارکیٹ میں ٹی وی کی دکان تھی۔ اس کی رہائش بہادر آباد کے علاقے میں تھی۔ اس کی دکان میں عموماً نئے ٹی وی فروخت کیے جاتے تھے، تاہم وہ چلتے ہوئے پرانے ٹی وی کے بدلے میں مزید رقم لے کر نیا ٹی وی بھی دے دیا کرتا تھا۔ پرانے ٹی وی کو وہ دوسری مارکیٹ میں فروخت کر دیتا تھا۔ اس سلسلے میں اس نے بڑی ٹھیک ٹھاک سیٹنگ بنا رکھی تھی۔ عظمیٰ اور فرقان کی پہلی ملاقات عظمیٰ کے گھر ہی میں ہوئی تھی۔
اور پہلی نظر ہی میں دونوں نے ایک دوسرے کو پسند کر لیا تھا۔ دراصل فرقان اور نادیہ یونیورسٹی میں کلاس فیلو تھے، لہٰذا نادیہ کی شادی میں فرقان بھی مدعو تھا۔ نادیہ کی مائیوں اور مہندی میں وہ بھی گیا تھا، اور جب ہی اس کی عظمیٰ سے ملاقات ہوئی تھی۔ نادیہ تو بیاہ کر حیدرآباد چلی گئی تھی، لیکن عظمیٰ اور فرقان کی پہلی ملاقات آخری ثابت نہ ہوئی، بلکہ اس کے بعد تو ان کے درمیان ملاقاتوں کا ایک سلسلہ چل نکلا۔ نادیہ نے اس معاملے میں دونوں سے حتی الامکان تعاون کیا اور ان کی محبت شادی کے بندھن کی جانب بڑھنے لگی۔ علی مراد کو اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ فرقان اس کا دیکھا بھالا تھا اور وہ بھی اس کو پسند کرتا تھا۔ فرقان کے مزاج اور اخلاقیات نے علی مراد کو متاثر کیا تھا، پھر وہ تعلیم یافتہ تھا اور اس کے سامنے روشن مستقبل بھی نظر آ رہا تھا۔ ایک آئیڈیل داماد اور ایک آئیڈیل شوہر کی تمام تر خوبیاں فرقان میں موجود تھیں، لہٰذا علی مراد اس رشتے سے انکار کر ہی نہیں سکتا تھا۔ انکار تو فرقان کے گھر کی طرف سے تھا۔ فرقان کی والدہ شگفتہ اپنی بہن کی بیٹی غزالہ سے اس کی شادی کرنا چاہتی تھی۔ غزالہ میڈیکل کے فائنل ایئر میں تھی، لیکن فرقان غزالہ کو پسند نہیں کرتا تھا۔ وہ ہر صورت اور ہر قیمت پر عظمیٰ ہی سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ یہ تنازع اس قدر بڑھا کہ فرقان نے دو ٹوک انداز میں اپنے والدین سے کہہ دیا کہ میں شادی کروں گا تو عظمیٰ سے، ورنہ کسی سے بھی نہیں، اور میں تمہاری شادی کروں گی تو غزالہ سے۔ شگفتہ نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، ورنہ کسی اور سے بھی نہیں ہونے دوں گی۔ یہ تو سراسر زیادتی ہے امی، فرقان نے جھنجھلاہٹ آمیز انداز میں کہا۔ میں غزالہ میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا، آپ خواہ مخواہ کیوں یہ شادی مجھ پر مسلط کرنا چاہتی ہیں؟ میں اپنی بہن کو اس رشتے کے لیے زبان دے چکی ہوں، شگفتہ نے حتمی لہجے میں کہا۔ جیسے ہی غزالہ کی تعلیم مکمل ہوگی، میں تمہاری شادی کی تاریخ پکی کر دوں گی۔ ایسا کچھ نہیں ہونے والا امی، فرقان بھی ضدی لہجے میں بولا۔ آپ کو اپنی بہن کا بڑا خیال ہے، ہمارے جذبات کا کوئی احساس نہیں۔ اس دوران کفیل احمد خاموش بیٹھا، بڑی سنجیدگی سے ماں بیٹے کی باہمی تکرار کو سماعت کر رہا تھا۔ ابھی تک اس نے ایک بار بھی مداخلت کی کوشش نہیں کی تھی۔ شگفتہ نے سٹ پٹائے ہوئے انداز میں اپنے بیٹے سے سوال کیا، فرقان تم کس کے جذبات کی بات کر رہے ہو؟ اپنے اور عظمیٰ کے؟ فرقان نے کہا، اور کس کے جذبات؟ اچھا تو وہ لڑکی جمعہ 8 دن میں تمہاری زندگی میں مجھ سے بھی زیادہ اہمیت اختیار کر گئی ہے، شگفتہ نے خفگی بھرے انداز میں کہا، اور میں نے جو تمہیں جنم دیا اور پال پوس کر اتنا بڑا کیا، میرا تم پر کوئی حق ہی نہیں رہا۔ ایسی کوئی بات نہیں امی، فرقان نے سمجھانے والے انداز میں کہا، آپ کا حق اور اہمیت اپنی جگہ قائم و دائم ہے، آپ الٹی سیدھی باتوں کو ذہن میں جگہ نہ دیں۔ میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ غزالہ مجھے پسند نہیں، اس لیے میں اس سے شادی نہیں کر سکتا۔ جب غزالہ مجھے پسند ہے تو تمہیں اس سے شادی کرنا ہوگی۔ شگفتہ کے فیصلے سے ہٹ دھرمی جھلکتی تھی۔ فرقان، کفیل احمد نے لب کشائی کی، تمہاری ماں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، میں اس حقیقت سے واقف ہوں کہ اس نے غزالہ کی ماں کو اس رشتے کے لیے زبان دے رکھی ہے۔ اور پھر لمحاتی توقف کر کے اس نے گمبھیر انداز میں کہا، جہاں تم شادی کے لیے بضد ہو، وہ لوگ دوسری کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہمارا کلچر اور خاندان ان سے بالکل الگ ہے۔ کلچر، خاندان، کمیونٹی، فرقان نے بیزاری سے کہا، آپ لوگ بھی پتہ نہیں کن فضول باتوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ میں تو صرف اتنا جانتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں اور عظمیٰ کا تعلق بھی ایک مسلم فیملی سے ہے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو چاہتے ہیں۔ عظمیٰ کے گھر والوں کو اس شادی پر کوئی اعتراض نہیں۔ آپ لوگ بھی معقولیت کا مظاہرہ کریں۔ میں کوئی غلط کام کرنے نہیں جا رہا، عظمیٰ سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور یہ میرا قانونی اور شرعی حق ہے۔ تو اب تم ہمیں بتاؤ گے کہ معقولیت کا مظاہرہ کس طرح کیا جاتا ہے؟ کفیل احمد نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، فرقان، میں ہر حال میں تمہاری ماں کا ساتھ دوں گا۔ اگر تمہیں ہماری عزت کا ذرا سا بھی خیال ہے تو تمہاری شادی وہیں ہوگی جہاں ہم چاہتے ہیں۔ اگر تم ہماری بات نہیں مانو گے تو پھر ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں۔ ساتھ نہیں ہیں؟ کیا مطلب؟ فرقان نے حیرت بھری نظر سے اپنے ماں باپ کو دیکھا۔ مطلب یہ کہ شگفتہ وضاحت کرتے ہوئے بولی، ہم تمہاری شادی میں شرکت نہیں کریں گے اور اس شادی سے پہلے تمہیں یہ گھر چھوڑنا ہوگا۔ کفیل احمد نے سنجیدہ لہجے میں کہا، ہم سے ہر رشتہ ناتا توڑنا ہوگا۔ فرقان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ اس کے سگے والدین ہیں۔ در حقیقت کفیل احمد نے ایک نفسیاتی چال چلی تھی۔ وہ فرقان کو گھر سے نکالنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اس دباؤ میں آ کر وہ عظمیٰ کا خیال اپنے دل سے نکال دے گا، مگر فرقان پر بھی جیسے ضد سوار ہو گئی تھی۔
ٹھیک ہے، اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، میں عظمیٰ سے شادی کی خاطر یہ گھر بھی چھوڑ دوں گا۔ کفیل اور شگفتہ کو توقع نہیں تھی کہ فرقان ایسا سنگین فیصلہ کرے گا۔ اگلے روز فرقان نے علی مراد کو صورتحال سے آگاہ کیا تو وہ بھی پریشان ہو گیا۔ علی مراد بیٹی کا باپ تھا، اسے بہت کچھ سوچنا تھا۔ وہ تو یہی چاہتا تھا کہ فرقان کے والدین اس شادی کے لیے رضامند ہو جائیں۔ اگر وہ دل سے راضی نہیں بھی ہوتے تو کم از کم اس شادی میں بھرپور شرکت کریں اور عظمیٰ رخصت ہو کر اپنی سسرال ہی میں جائے۔ بعد میں جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ علی مراد ایک سمجھدار اور دور اندیش شخص تھا۔ کافی سوچ بچار کے بعد اس نے ایک ڈرامائی منصوبہ ترتیب دیا جس کی کامیابی کو یقینی بنانے کے لیے فرقان کو اس کا ساتھ دینا تھا۔ یہ ایک جذباتی چال تھی جس میں ایک موقع پر فرقان کو ہسپتال کی ایمرجنسی تک بھی جانا تھا۔ میں اس منصوبے کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ قصہ مختصر، فرقان نے کفیل احمد کی ہدایت کے مطابق اداکاری کی اور ان کی چال کامیاب رہی۔ فرقان کے والدین کو نہ صرف اس شادی میں شریک ہونا پڑا بلکہ عظمیٰ بیاہ کر سیدھی اپنی سسرال بھی گئی تھی۔ یہ الگ بات کہ وہ زیادہ سے زیادہ 3 ماہ تک ہی رہ سکی تھی۔ شگفتہ نے عظمیٰ کے ہاتھوں اپنی شکست کو ایک لمحے کے لیے بھی فراموش نہیں کیا تھا۔ اس نے ٹھان لی تھی کہ وہ عظمیٰ کو ذلیل کر کے رہے گی۔ پہلے ہی دن سے ساس اور بہو کی روایتی جنگ کا آغاز ہو گیا۔ عظمیٰ چونکہ اس جنگ کی حصے دار نہیں تھی، لہٰذا شگفتہ کو اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے میدان خالی مل گیا۔ وہ ایسا کھل کر کھیلی کہ فرقان اور عظمیٰ کو وہ گھر چھوڑنا پڑا۔ عظمیٰ پر ہر روز ایک نیا الزام آ جاتا تھا، حتیٰ کہ ایک موقع پر شگفتہ نے یہ ثابت کرنے کی کوشش بھی کی کہ عظمیٰ نے اسے کھانے میں زہر دے کر مارنے کی کوشش کی ہے۔ شگفتہ نے مذکورہ زہریلا کھانا بلی کے آگے ڈالا تو وہ بلی تھوڑی ہی دیر میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ یہ ایک حقیقت تھی کہ عظمیٰ نے شگفتہ کی جان لینے کی ہرگز کوشش نہیں کی تھی، لیکن اس ڈرامہ باز عورت نے بڑا جاندار ناٹک کیا تھا۔ اس ناٹک کا سب سے زیادہ اثر کفیل احمد پر ہوا۔ اسے عظمیٰ سے شدید ترین نفرت ہو گئی۔ ان 3 ماہ میں فرقان قدم قدم پر عظمیٰ کی حمایت کرتے کرتے تھک چکا تھا۔ اس معاملے میں جب اس نے اپنے باپ کے سامنے عظمیٰ کی پوزیشن کلیئر کرنے کی کوشش کی تو کفیل احمد نے واضح الفاظ میں کہہ دیا، دیکھو فرقان، میں نے تمہاری خاطر شگفتہ کی مخالفت لے کر تمہاری شادی میں شرکت کی تھی اور آج تمہاری بیوی نے میری بیوی کو جان سے مارنے کی کوشش کی۔ جو کھانا بلی کے پیٹ میں گیا وہ اگر تمہاری ماں کھا لیتی تو سوچو۔ ابو، یہ عظمیٰ کے خلاف ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت کیا گیا۔ کفیل احمد درست لہجے میں بیٹے سے استفسار کرتا رہا، اس میں شک کی گنجائش ہے کہاں؟ فرقان دونوں ہاتھ پھیلاتے ہوئے طنزیہ لہجے میں بولا، امی کی ناک میں ایسا کون سا اینٹینا لگا ہوا ہے کہ کھانے کو سونگھتے ہی انہیں پتہ چل گیا کہ وہ زہریلا ہے، اور یہ کہ کھانے میں زہر عظمیٰ نے ملایا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد اگر ایسا کوئی انکشاف ہوتا تو وہ دوسری بات تھی۔ تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ اگر تمہاری ماں وہ زہریلا کھانا کھا لیتی اور اس کے بعد شگفتہ کے ساتھ کوئی ناخوشگوار صورتحال پیش آتی تب تمہیں یقین آتا کہ عظمیٰ نے تمہاری ماں کو زہر دے کر مارنے کی کوشش کی؟ ہرگز نہیں، فرقان نے قطعی لہجے میں کہا، میرا یہ مطلب نہیں ہے۔ پھر کیا مطلب ہے تمہارا؟ کفیل احمد نے اکھڑے ہوئے لہجے میں استفسار کیا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ امی نے عظمیٰ کو ذلیل کرنے کے لیے یہ ڈرامہ رچایا ہے۔ فرقان نے بڑے مضبوط لہجے میں کہا، زہریلے کھانے میں عظمیٰ کا کوئی کردار نہیں ہے۔ تو تمہارے خیال میں شگفتہ نے خود ہی کھانے میں زہر ملا کر یہ کھیل کھیلا ہے؟ کفیل احمد نے جارحانہ انداز میں پوچھا۔ تم اپنی ماں پر شک کر رہے ہو؟ فرقان ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، جی، میرا یہی خیال ہے۔ بکواس بند کرو۔ کفیل احمد غصے کی شدت سے دھاڑا، اور جتنی جلدی ہو سکے اپنی بیوی کو لے کر اس گھر سے دفع ہو جاؤ۔ میں تمہیں اور تمہاری بیوی کو مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے ابو، فرقان نے فیصلہ کن انداز میں کہا، جب آپ میں حق اور انصاف کا حوصلہ نہیں رہا اور ہر صورت میں آپ عظمیٰ ہی کو قصوروار سمجھ رہے ہیں تو ان حالات میں میں خود بھی یہاں نہیں رہنا چاہوں گا۔ میں بہت جلد اپنی رہائش کا کہیں اور بندوبست کر لوں گا۔ بڑے شوق سے جاؤ اور میری ایک بات ذہن نشین کر لینا، کفیل احمد نے رکھائی سے کہا۔ فرقان نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، کیا اب بھی کہنے کے لیے کچھ باقی رہ گیا ہے؟ ہاں، ایک بات۔ کفیل احمد کی سنجیدگی میں ذرا فرق نہیں آیا تھا۔ بہت ہی اہم بات۔ فرقان الجھن زدہ لہجے میں اپنے باپ کو دیکھتا چلا گیا، لیکن مزید کوئی سوال نہ کیا۔ لمحاتی توقف کے بعد کفیل احمد نے حتمی لہجے میں کہا،
یہ ایک ٹھوس حقیقت ہے کہ تم میری اولاد ہو، لیکن تم میرے لیے شگفتہ سے زیادہ اہم نہیں ہو۔ کبھی واپس آنے کا ارادہ ہو تو میری ایک شرط یاد رکھنا۔ کیسی شرط؟ فرقان کی الجھن دو چند ہو گئی۔ اس گھر کے دروازے تمہارے لیے ہمیشہ کھلے رہیں گے، صرف تمہارے لیے، کفیل احمد نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ جب دل چاہے واپس آ جانا، مگر تمہارے ساتھ عظمیٰ کو قطعاً برداشت نہیں کیا جائے گا۔ تم اسے اپنی زندگی سے نکالنے کے بعد ہی ادھر کا رخ کر سکتے ہو۔ میں عظمیٰ کو اپنی زندگی سے نکال دوں؟ فرقان نے نفی میں گردن ہلائی۔ یہ کسی قیمت پر نہیں ہو سکتا۔ بس تو پھر آج کے بعد تم ہمارے لیے اور ہم تمہارے لیے مر گئے۔ کفیل احمد نے صفاقی سے کہا۔ اب تم جانو اور تمہاری بیوی۔ اس کے بعد کچھ کہنے سننے کی گنجائش باقی نہیں رہی تھی۔ اس موقع پر شگفتہ نے بہت واویلا مچایا تھا۔ وہ بار بار ایک ہی بات دہرائی جا رہی تھی کہ عظمیٰ اور اس کے گھر والوں نے کسی سے گندا عمل کرا کے فرقان کا دل و دماغ اپنی مٹھی میں کر رکھا ہے۔ وہ جورو کا غلام بن کر رہ گیا ہے۔ وہ والدین کی محبت، محنت اور قربانیوں کو بھول گیا ہے۔ میں بھی روز محشر اسے دودھ نہیں بخشوں گی، وغیرہ وغیرہ۔ آئندہ روز فرقان اپنی بیوی کو لے کر علی مراد کے پاس پہنچ گیا اور نہایت ہی جامع الفاظ میں اسے تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کرنے کے بعد گہری سنجیدگی سے کہا، انکل، میں چند روز کے لیے عظمیٰ کے ساتھ آپ کے گھر میں رہنا چاہتا ہوں۔ بہت جلد میں کرائے کے گھر کا بندوبست کر لوں گا۔ مکمل طور پر نہ صحیح، لیکن علی مراد بڑی حد تک فرقان اور عظمیٰ کے حالات سے واقف تھا۔ اس نے اپنائیت بھرے لہجے میں کہا، چند دن کے لیے کیوں بیٹا، تم چاہو تو مستقل اس گھر میں رہائش اختیار کر سکتے ہو۔ فرقان نے متذبذب انداز میں اپنے سسر کو دیکھا۔ میں یہ پیشکش رسماً نہیں کر رہا۔ علی مراد نے بدستور گہری سنجیدگی سے کہا، اللہ نے مجھے دو بیٹیاں دے کر زندگی کے ساتھی کو واپس اپنے پاس بلا لیا ہے۔ میری دونوں بیٹیاں اپنے گھروں کی ہو چکی ہیں، میرا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ میں اس گھر میں تنہائی کی زندگی گزار رہا ہوں۔ اگر تم لوگ مستقل یہاں آ کر رہنے لگو تو میری تنہائی دور ہو جائے گی اور تم لوگوں کی رہائش کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ انکل، میں آپ کے خلوص اور محبت کی دل سے قدر کرتا ہوں، فرقان نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ آپ کی یہ پیشکش سمجھیں ادھار رہی۔ فی الحال آپ ہمیں چند روز قیام کی اجازت دے دیں۔ اگر کبھی مستقل رہائش کی ضرورت محسوس ہوئی تو میں آپ کو ضرور زحمت دوں گا۔ پیشکش ادھار رہی؟ میں کچھ سمجھا نہیں بیٹا۔ علی مراد نے سوالیہ نظر سے فرقان کی طرف دیکھا۔ جواب میں فرقان نے ان نکات کی وضاحت کر دی جن کی بنا پر وہ فی الحال اپنی سسرال میں مستقلاً ڈیرا ڈال کر نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ فرقان کے والدین حتیٰ کہ بہن بھائی کا بھی یہی خیال تھا کہ عظمیٰ اور اس کے گھر والوں نے فرقان پر سفلی علم کرا رکھا ہے۔ وہ لوگ اسے اپنے والدین کے گھر کے دیگر افراد سے متنفر کر کے گھر داماد بنا کر رکھنا چاہتے ہیں۔ اگر فرقان عظمیٰ کے ساتھ مستقل طور پر علی مراد کے گھر میں ٹھہر جاتا تو اس کے گھر والوں کے کہنے کو تقویت مل جاتی۔ علی مراد نے حالات کی نزاکت کو فوراً بھانپ لیا اور فرقان کو اس کے حالات کے مطابق نقل و حرکت کے لیے ذہنی اور جسمانی طور پر آزاد چھوڑ دیا۔ فرقان نے عظمیٰ کو علی مراد کے گھر میں رکھا اور خود کرائے کے مکان کی تلاش میں اٹھ کھڑا ہوا، اور یہیں سے اس کی زندگی میں قاضی وحید کی انٹری ہوئی تھی۔ قاضی وحید، جو عرف عام میں محض قاضی کے نام سے مشہور تھا، پیشے کے اعتبار سے وہ ایک پراپرٹی ڈیلر تھا۔ ناظم آباد کے علاقے میں اس کی قاضی اسٹیٹ کے نام سے ایک ایجنسی تھی۔ فرقان کی ڈیوٹی بینک کی جس برانچ میں تھی وہ حیدری کے علاقے میں واقع تھی۔ اس کی کوشش تھی کہ کرائے کا گھر کسی ایسے علاقے میں ہونا چاہیے جہاں سے اس کی جاب زیادہ دور نہ ہو۔ وہ گھومتے پھرتے ہوئے قاضی وحید کی ایجنسی پر پہنچ گیا۔ قاضی نے اس کی ضرورت کو توجہ سے سنا اور آخر میں پرخلوص انداز میں کہا، فرقان صاحب، فی الحال میرے پاس کوئی چھوٹا فلیٹ کرائے پر اٹھانے والا تو نہیں ہے۔ سب 3 یا 4 بیڈ روم والے ہیں۔ یہ تو ہماری ضرورت سے بہت بڑے ہیں۔ فرقان نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، ہمیں تو کم از کم اور زیادہ سے زیادہ 2 کمروں والا فلیٹ چاہیے۔ ایک میاں اور ایک بیوی کی ضرورت اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتی ہے؟ قاضی گہری سوچ میں ڈوب گیا، پھر ٹٹولنے والی نظر سے فرقان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، میرے ذہن میں ایک تجویز ہے، اگر آپ تیار ہو جائیں تو آپ کا مسئلہ چٹکی بجاتے میں حل ہو سکتا ہے۔ ایسی کون سی تجویز ہے؟ فرقان نے دلچسپی لیتے ہوئے سوال کیا۔ ذرا میں بھی تو سنوں۔ آپ کسی کے ساتھ شیئر کر کے رہ لیں گے؟ مطلب یہ کہ کسی فیملی کے ساتھ مل کر؟ قاضی وضاحت کرتے ہوئے بولا، 100 گز کے ایک گھر میں آپ ہی کی طرح
ایک مختصر سی فیملی رہ رہی ہے۔ وہ گھر ان کی ذاتی ملکیت ہے مگر ان کی ضرورت سے زیادہ ہے۔ 2 بیڈ روم، 1 ڈرائنگ روم اور 1 کامن روم، یہ ہے اس گھر کی مکانیت۔ آپ اگر تیار ہو جائیں تو اس میں دونوں کا بھلا ہے۔ ان کی آمدنی کا ایک ذریعہ بن جائے گا اور آپ کو بھی تنہائی کا احساس نہیں ہوگا۔ آپ دن بھر بینک میں رہیں گے تو آپ کی وائف گھر میں بوریت محسوس نہیں کرے گی۔ آئیڈیا تو بہت اچھا ہے، فرقان نے سراہنے والے انداز میں کہا، لیکن یہ تو پتہ چلے کہ وہ فیملی آخر ہے کون؟ اجنبی لوگوں پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ بھی تو نہیں کیا جا سکتا نا۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں فرقان صاحب، قاضی نے تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، لیکن بھروسے اور سیکیورٹی کے حوالے سے آپ بالکل بے فکر ہو جائیں، وہ لوگ میرے دیکھے بھالے ہیں۔